अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज है। लेवल प्लेइंग फील्ड के तारीखी पस मंजर का हम जरा जायजा लेंगे और साथ साथ ये भी देखेंगे कि गुज़श्ता 20-25 साल में जो लेवल प्लेइंग फील्ड की टर्म है पाकिस्तान में, इसको कब कब कैसे कैसे एक्सप्लॉइट किया गया और किसको लेवल प्लेइंग फील्ड मिली और किसको उससे महरूम रखा गया। इसके बाद सियासी थिएटर सजने को है। हम जिससे भी बात कर रहे हैं वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर हैं। PMLN हो, पीपल्स पार्टी हो, तमाम सियासी सरगर्मियां पूरी तरीके से आगाज तो हो गया है, लेकिन क्लैरिटी अभी भी नहीं है कि इलेक्शन की आखिर एग्जैक्ट डेट या वीक क्या होगा। फलस्तीन और इसराइल में जंग शिद्दत इख्तियार कर गई है। पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने आज रिस्पॉन्ड किया है। इस पर बात करेंगे। तर्जुमान होंगी हमारे साथ पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस की कि अगर इमदाद पहुंचानी भी है तो किस तरीके से पहुंचाई जाएगी और इस पूरे खित्ते में क्या हम ये तो नहीं देख रहे कि सब कुछ प्ले आउट होगा बाद में साउथ एशिया के अंदर आके जो फलस्तीन और गजा के अंदर हो रहा है। आगाज करते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड। ये बात इसको रिसेंटली अगर हम देखें पास में सियासी तौर पर तो PMLN ने री इंट्रोड्यूस कराया है, लेकिन पाकिस्तान की सियासत लेवल प्लेइंग फील्ड की टर्म से नाआशना नहीं है। पीपल्स पार्टी, PMLN, PTI इस वक्त सब लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि उनकी लेवल प्लेइंग फील्ड का कॉन्सेप्ट डिफरेंट है। PMLN ने जो लेवल प्लेइंग फील्ड की टर्म को री इंट्रोड्यूस करवाया और उनकी क्या मांगी थी, लेकिन ये लेवल प्लेइंग फील्ड पाकिस्तान की सियासत में एक ही वक्त में सबको मुयस्सर नहीं होती है। ज्यादा हम पीछे नहीं जाएंगे, 2002 के इलेक्शन से आगाज करते हैं। 2000 के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मुश्किलात में शदीद इजाफा हुआ। उनकी क्यादत को मुल्क से जलावतन होना पड़ा, बाहर जाना पड़ा और उस वक्त उनको लेवल प्लेइंग फील्ड मुयस्सर नहीं थी। तो 2000 में जब नवाज शरीफ साहब सऊदी अरब चले गए थे और नून लीग बहुत ज्यादा कमजोर हो गई थी और फिर चौधरी शुजात की सरपरस्ती में नून लीग का एक बड़ा धड़ा अलग करके काफ लीग बनाई गई थी। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की जलावतनी के दौरान 2002 में पीपल्स पार्टी तोड़कर पीपल्स पार्टी शेरपाओ और पेट्रियट्स बना दी गई थी और दो बड़ी जमातों नून लीग और पीपल्स पार्टी के कमजोर होने के बाद 2002 के आम इंतखाबात में काफ लीग की हुकूमत आ गई थी। तो ईयर 2002 में अगर हम बात करें, ना पीपल्स पार्टी के पास लेवल प्लेइंग फील्ड थी, ना PMLN के पास लेवल प्लेइंग फील्ड थी। फास्ट फॉरवर्ड ईयर 2008 में हम आ जाते हैं। उसमें हमने देखा कि आम इंतखाबात से कबल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की चेयरमैन मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा को इलेक्शन मुहिम के दौरान शहीद कर दिया गया था और उस वक्त हमने देखा कि पीपल्स पार्टी के कितनी सख्त मुश्किलात थी, कैंपेनिंग करना मुश्किल था। नवाज शरीफ साहब उस वक्त भी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के अंदर नहीं थे, वो मुल्क वापस आ गए थे, लेकिन वो नाअहल थे, उनको इजाजत नहीं थी मुल्क के इलेक्टोरल प्रोसेस में हिस्सा लेने की। तो उस वक्त PMLN के लिए बतौर जमात तो वो हिस्सा ले सकते थे, लेकिन नवाज शरीफ साहब के लिए उस वक्त भी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं थी। परवेज इलाही साहब भी उस वक्त दुख का इजहार करते थे 2014 में, कहते थे हमें उस वक्त बता दिया गया था कि अगर आप जीत भी जाएंगे फिर भी आपको हुकूमत नहीं बनाने देंगे। तो काफ लीग भी 2008 में लेवल प्लेइंग फील्ड का शिकवा कर रही थी। जरा सुनिए। से एक दिन पहले जो बाइडन साहब, जॉन कैरी और चक हेगल वो इधर आते हैं हमारे घर, अगर आप इलेक्शन जीत गए तो हम इलेक्शन नहीं मानेंगे। मैंने कहा अच्छा, मुझे जरा गुस्सा लगा, फिर ये इलेक्शन हो गया। 2013 का इलेक्शन था जहां कुछ जो है लेवल प्लेइंग फील्ड की सेम्बलेंस हमें नजर आई। किस तरीके से PMLN से नवाज शरीफ साहब भी एलिजिबल थे इलेक्शन लड़ने के लिए, पीपल्स पार्टी ने भी इलेक्शन में भरपूर तरीके से हिस्सा लिया, PTI भी इस इलेक्शन के अंदर मौजूद थी। हालांकि वो बाद में कहते रहे कि हमें जो वोट हैं हमारे चोरी कर लिए गए। 2013 के आम इंतखाबात में नून लीग विफाक पंजाब और बलोचिस्तान में हुकूमत में आई, पीपल्स पार्टी ने सिंध में, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत मिली। सो मोर और लेस अगर हमने देखे कि 2013 के इलेक्शंस कदरे बेहतर थे। फिर आते हैं जी 2018 के इलेक्शन और यहां पर जो लेवल प्लेइंग फील्ड का कबाड़ा हुआ ये हम आपको दोबारा दिखाएं कि इस इलेक्शन से कबल हमने देखा कि नून लीग के कायद नवाज शरीफ साहब को नाअहली और कैद की सजाएं सुनाई गई। नून लीग के अहम रहनुमा जमात को खैरबाद कह गए, जबकि जनूबी पंजाब से बड़ा धड़ा PTI में शामिल हो गया। 2018 के आम इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को विफाक पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत मिली, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिंध में हुकूमत बनाई और PMLN को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली है। सो ये अब 2022-23 के इलेक्शन में PMLN को कदरे लग रहा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है, लेकिन क्या उसमें नवाज शरीफ साहब भी होंगे खुद या नहीं होंगे, उनकी जमात हिस्सा लेगी। PTI को जाहिर सी बात है मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, वो बिल्कुल अपनी रैलीज, अपने किसी भी किस्म की पॉलिटिकल एक्टिविटी इस वक्त नहीं कर सक रहे। सो ये है जी पाकिस्तान के अंदर लेवल प्लेइंग फील्ड का मिलना, उसका छिनना और उसको दोबारा हासिल करने की ख्वाहिश का एक छोटा सा हमने आपको ट्रेलर दिखाया। मुस्तफा नवाज खोखर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आमिर जियाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आमिर इलियास राना साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इस मरतबा क्या नवाज शरीफ साहब और इमरान खान साहब दोनों ही इलेक्शन के प्रोसेस में होंगे या दोनों ही इलेक्शन के प्रोसेस से बाहर होंगे, ये एक बहुत अहम सवाल है। मुस्तफा साहब आपको क्या लग रहा है, नवाज शरीफ साहब इलेक्शन में होंगे इस मरतबा? खास तौर पे ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का फैसला आया है, दो PMLN कहती है हमारे पास कानूनी गुंजाइश है, लेकिन कानूनी माहिरीन की बड़ी तादाद समझती है कि मामले कॉम्प्लिकेट हो गए। मामले तो कॉम्प्लिकेट है,
اس کے علاوہ بھی میاں صاحب کی جو کنوکشن ہے وہ تو ابھی باہر طور برقرار ہے. ایک عارضی طور پہ انہیں ریلیف دیا گیا تھا علاج کی غرض سے باہر جانے کا, لیکن ان کی کنوکشن سٹینڈ کرتی ہیں. جب تک وہ سیٹ اسائڈ نہیں ہوگی تو اس وقت تک میاں صاحب کے لیے راستہ شاید نہ کھل سکے. اور پھر سپریم کورٹ سے جو نااہلی ہے, یہ بھی پھر آخر میں معاملہ سپریم کورٹ دوبارہ پہنچے گا کہ جہاں پر ایک اور قانون سازی کے ذریعے جو نااہلی کی ٹرم ہے اس کو ڈیفائن کیا گیا ہے 5 سال کے لیے. اب اس کے اوپر کوئی پٹیشنر پہنچ جائیں گے, وہاں پر دیکھتے ہیں سپریم کورٹ اس پہ کیا رائے دیتی ہے. لیکن قطع نظر ان تمام چیزوں سے ماریا, آپ نے اپنے ابتدائیے میں ایک لفظ استعمال کیا, سیاسی تھیٹر. پاکستان کی عوام کے لیے تو یہ سیاسی تھیٹر سے زیادہ ہے ہی نہیں, کیونکہ اس کے اندر ان کے سامنے کچھ کردار ہوتے ہیں. وہ کردار اقتدار کی رسا کشی میں اتنے آپس میں مگن ہوتے ہیں کہ ان کی زندگیاں ان سے لا تعلق ہو جاتی ہیں. آج جس وقت ہم یہ ساری بات کر رہے ہیں, جس وقت الیکشنز ہوں گے, مجھے فرینکلی بتائیے کہ کسی جماعت کے پاس پاکستان کے لوگوں کی مشکلات دور کرنے کے لیے کیا حل ہے, قابل عمل حل, اس کے اوپر کوئی گفتگو نہیں ہے. سب لیول پلینگ فیلڈ مانگ رہے ہیں, اور لیول پلینگ فیلڈ سادہ الفاظ میں اس کے معنی یہ ہے کہ ہمیں آشیرواد مل جائے. اچھا, جس کو آج آشیرواد مل جائے گی وہ خوش ہوگا, اور جس کو نہیں ملے گی وہ سیخ پا ہوگا, اور سیخ پا ہو کے وہ یہی تقاضا کرے گا ایک ناراض بچے کی طرح کہ جی کہ مجھے بھی مل جائے. آپ نے ٹھیک کہا کہ 2008 اور 2013 کے جو الیکشنز تھے وہ نسبتاً بہتر تھے, لیکن جس طرح یک جان یک قلب ہو کے عمران خان صاحب کی حمایت کی گئی, انہیں حکومت میں لایا گیا, اور اس کے نتیجے میں جو کنٹروورشل الیکشنز تھے, ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ RTS کا بھی فیلئر ہوا. جی جی جی. اور جب یہ ساری چیزیں ہو رہی تھیں تو کیا پاکستان میں استحکام آ سکا؟ وہ جماعتیں جنہوں نے RTS کا فیلئر دیکھا, کیا وہ گھر آرام سے بیٹھ گئیں؟ انہوں نے عمران خان صاحب کو حکومت تو نہیں کرنے دی. تو جو آنے والا الیکشن ہے, اس الیکشن کے اندر بھی اگر لیول پلینگ فیلڈ عوام کے نقطہ نظر کے مطابق ٹھیک نہیں ہوگی, فری اینڈ فیئر الیکشنز نہیں ہوں گے, تو جو لوزر ہوگا کیا وہ ان لوگوں کو حکومت کرنے دے گا جو حکومت میں بیٹھے ہوں گے؟ ڈسفنکشنل رہے گا, تو ڈسفنکشنل رہے گا. ہمیں اس کانٹرڈکشن کو دور کرنا ہے ایونچولی کسی نہ کسی موقع پہ, کہ ہم اس ملک کو لے کے کہاں جانا چاہتے ہیں اور کس انسٹیٹیوشن کا کیا رول ہے اور کتنا ہونا چاہیے. یہ کانٹرڈکشن ہم ابھی تک طے نہیں کر پائے, اور اس کانٹرڈکشن نہ طے کرنے کی وجہ سے پاکستان نقصان اٹھا رہا ہے, 25 کروڑ لوگوں کو نقصان ہو رہا ہے. نہیں ہے, ایک تو کیپیسٹی نہیں ہے فرینکلی اب کسی کے پاس, کسی سیاسی جماعت کے پاس نہ پولیٹیکل ایجنسی ہے, نہ کیپیسٹی ہے, نہ میرا خیال ہے اب اس وقت کیا بولیں اوڈیسٹی ہے, اگر میں بہت ہی اس کے اندر ماریا ہم اگر گفتگو کا کانٹیکسٹ یہ رکھیں کہ جناب ہم پاکستان کو کہاں لے کے جانا چاہتے ہیں. آج ہم 25 کروڑ ہیں, کل کو ہم 30 کروڑ ہوں گے, پھر 35 کروڑ ہوں گے. یہ اس عوام کا جو یہ اتنا بڑا پاپولیشن کا جو ایکسپلوژن ہے, ان کے لیے اس ملک میں نہ ہیلتھ ہے, نہ ایجوکیشن ہے, نہ انصاف ہے. تو جب تک ہم یہ آپس کی اشرافیہ لڑائیاں طے نہیں کرے گی تو لوگ تو سفر کرتے رہیں گے, کسی سے نہیں چلے گا, کسی سے نہیں. گورننس آلریڈی اتنی کمپلیکس ہو چکی ہے, ہمارے سامنے اگزامپلز موجود ہیں. بلا شبہ نیک نیتی سے یہ سارا کچھ کر رہے ہوں گے, جس طرح SIFC بنائی گئی, لیکن یہ کام نہیں کر رہی. ابھی تک اس کا کوئی نتیجہ بھی سامنے نہیں آیا. ٹھیک ہے, ایک آپ فائر فائٹنگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ چیز پرائیویٹائز ہو جائے, یہ چیز پرائیویٹائز ہو جائے, پر یہ ایک لانگ ٹرم سولوشن تو نہیں ہے. اور یہ بھی پولیٹیکل سٹیبلٹی کے ساتھ ہی ہوگا جب پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز بیٹھے ہوں گے. ایک میں تھوڑا سا بحث کو آگے لے کے جاتی ہوں. عامر صاحب, عامر الیاس رانا, آج ایکچولی 2 عامر ہیں ہمارے شو میں اوپر. عامر الیاس رانا صاحب, لیول پلینگ فیلڈ کی میں نے بات کی, پچھلے 20 سال کی ایک ہسٹری بھی پیش کر دی. اب جو آپ کو کیا لگ رہا ہے موجودہ منظرنامے میں, کیا ایک تو آپ کے نزدیک لیول پلینگ فیلڈ کی کیا ڈیفینیشن ہونی چاہیے, اور دوسرا یہ کہ کیا نواز شریف صاحب اور عمران خان صاحب آپ کو دونوں الیکٹورل پروسیس سے باہر دکھائی دے رہے ہیں؟ دیکھیں, ڈرامہ تھیٹر جو کچھ بھی کہا ٹھیک ہے, اور لیول پلینگ فیلڈ کی جو مصطفیٰ صاحب نے بات کی وہ اسٹیبلشمنٹ ہے اور کچھ نہیں ہو رہا. عمران خان صاحب کو بھی 4 اگست کی رات یاد آیا تھا PDM اور ساتھ اسٹیبلشمنٹ دوبارہ, کہ آپ دیکھ لیں جب ان کو اگلے دن صبح پتا تھا کہ سزا ہونی ہے. اور یہاں کوئی پارٹی ایسی نہیں ہے کہ وہ کس سے کیا مطالبہ کر رہے ہوں. اگر پیپلز پارٹی جب یہ بات کرتی ہے کہ PMLN سے چاہیے, تو تب بھی وہ اسٹیبلشمنٹ سے ہی بات کر رہی ہوتی ہے کہ سندھ کے اندر سسٹم کے اندر جو کوشش ہو رہی ہے, میں صرف لفظ کوشش کا کہوں گا, 15 سال کی ایک محنت کے بعد ایک سسٹم محنت شاقہ کے ساتھ بنایا گیا ہے, تو اس کو توڑنا اور ادھیڑنا آسان نہیں ہے. جبکہ خاص طور پہ انہیں پتا ہو کہ شاید گیم دوبارہ انہی کے ہاتھ میں یعنی پیپلز پارٹی کے ہاتھ میں آ جائے تو لوگ پھر نہیں چلتے. کوششیں ہو رہی ہیں, بنتی نظر نہیں آ رہی. باقی آپ پاکستان کی سیاست کو اسی طرح ہی دیکھیں کہ PTI کٹ ٹو سائز ہو چکی ہے, شاید تھوڑی سی اور بھی ہو جائے, انہیں راستہ نہیں ملے گا.
اور نواز شریف صاحب کا آپ نے خود بتایا کہ جب 2008 میں الیکشن ہوئے، اور وہ تو تبھی آئے تھے نا جب محترمہ بینظیر بھٹو پاکستان آئی، وہ بھی سعودی عرب سے ایگزائل سے، ان کو بھی اجازت مل گئی کیونکہ جنرل مشرف نے دونوں کا کہا تھا کہ یہ دونوں الیکشن میں نہیں ہوں گے، اور جب محترمہ آ گئی تو نواز شریف بھی آ گئے، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، اور چیزیں آ کے مشرف صاحب کے ہاتھ سے نکل گئیں۔ بے شک محترمہ کی اسیسینیشن ہو گئی، لیکن پیپلز پارٹی کو اس وقت کردار مل گیا، آصف علی زرداری صاحب نے سنبھال لیا، اور پنجاب میں بالکل جو نئے بھی کینڈیڈیٹ تھے وہ نون کے جیت گئے۔ اس وقت وہ مار کھائے ہوئے لوگ تھے اور رستہ ملا تھا اور لوگوں نے ووٹ کیا تھا۔ اب آج سچویشن یہ ہے کہ 2018 میں جس طریقے سے پی ایم ایل این کو بند کیا گیا تھا، اس کے باوجود پی ایم ایل این نے سیاسی دھارے میں رہنا پسند کیا، اسٹیٹ پہ حملہ نہیں کیا اور اپنے لیے گنجائش نکالی کہ ان کے لوگ الیکشن لڑ لیں۔ خان صاحب کا المیہ یہ ہوا ہے کہ انہوں نے جو 25 مئی کیا اور وہ جو لفظی مذمت ہے اس سے آگے بات نہیں گئی، اور چیزیں میں اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ نے پوچھا کہ ہو کیا رہا ہے۔ جی دیکھیں، کور کمانڈرز اور فارمیشن کمانڈرز کی پریس ریلیزیں 2 دفعہ آئیں، پھر میٹنگیں بہت ساری ہوئیں، پھر 120A 2 ہفتے پہلے خان صاحب کے اوپر لگ چکا ہے پنجاب کے اندر، اور وہ 9 مئی کے حوالے سے، اور 25 مئی 9 مئی ہے، 25 دوسرے میں حوالہ دے گیا۔ اب آپ آگے دیکھیں کہ کیا بننے جا رہا ہے کہ سائفر کیس کل ہائی کورٹ جو بھی فیصلہ کرے، وہاں 25 گواہ ہیں، لیکن وہ 1-2 منٹ میں سرکاری ملازمین کی سٹیٹمنٹ ہو جانی ہے اور 1 مہینے کے اندر اسے فیصلہ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بات کلیئر ہے، اور نواز شریف جب آ رہے ہیں ان کا بھی 2 دن میں فیصلہ ہو جائے گا، کل یا پرسوں آپ کو اور ہمیں پتہ چل جائے گا وہ کس ہائی کورٹ میں جا رہے ہیں اور ہائی کورٹیں کیا کہہ رہی ہیں۔ تو ہمیں ایک تو وہ ویٹ کرنا ہوگا نا، ضمانت ہو جاتی ہے تو پھر وہ جو سارے جن کا آپ نے ذکر کیا کہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہو سکتی، نہیں ضمانت کی پرابلم نہیں ہے، ضمانت تو ہو جائے گی، وہ تو جو لگ کے اندر حصہ لینے والی بات ہے کہ کیا یہ -1 -2 ہوگا، یہ میں پوچھ رہی ہوں اسپیسیفکلی، وہ تو ضمانت تو مل میں تو پھر کلیئر ہوں، ضمانت ہو رہی ہے تو الیکشن بھی ہو جائے گا، کیونکہ ان کے کیسز میں کوئی جان نہیں ہے، اچھا پولیٹیکل کیس ہیں، کلیئر ہیں۔ مریم نواز کو جب بری کیا، ہائی کورٹ نے پوچھا کہ کیا نواز شریف کے خلاف کوئی ثبوت ہے، تو نیب کے پروسیکیوٹر جو آج بھی موجود ہیں، جو اس وقت بھی موجود تھے، جو اس وقت بھی تھے جب احتساب عدالت میں نواز شریف اور مریم نواز کا کیس چل رہا تھا، سردار مظفر، ان کا میں نام لے کے بتا رہا ہوں آپ کو، انہوں نے کہا نہیں ہمارے پاس نہیں ہے، تو انہوں نے کہا ٹھیک، چونکہ ان کی پینڈنگ کر دی ہم نے اپیلیں، جب وہ آئیں گے تو ہم دیکھ لیں گے، اس کیس میں کچھ نہیں ہے، صرف ایبسکانڈر والی بات ہے، سر نااہلی والی بات ہے، الیکشن ایکٹ کے تحت آپ نے اس کو 5 سال میں جی وہ کر دیا ہے، وہ دیکھیں وہ 5 سال بالکل کلیئر ہیں، سر پر وہ بھی ڈیبیٹیبل ہے، وہ بھی ڈیبیٹیبل ہے، کچھ یہی میں کہہ رہا ہوں ماریا، یہ رہے گا جب تک ان کے کاغذات نامزدگی مختلف کورٹس میں چیلنج نہیں ہوں گے، جہاں سے وہ الیکشن لڑیں گے، ٹھیک ہے، ایک جگہ سے ان کو ریلیف ملے گا یا نہیں ملے گا، تو دونوں صورتوں میں وہ اگلی کورٹ میں جائے گا، یہ جب تک ان کے کاغذات فائنل نہیں ہو جاتے، یہ میں اور آپ بحث کرتے رہیں گے کہ وہ 5 سال ہے یا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بات صحیح ہے۔ عامر صاحب، اب آپ سے یہ میرا پرسائز سوال ہے، کیونکہ الیکشن کے نومبر کے اینڈ تک اسکیڈول آ جانا چاہیے، اب ہمیں نہیں معلوم کہ کیا آگے ہو جائے، کیونکہ ماضی میں اس کی روایت ہے پاکستان کے اندر کہ الیکشن کی تاریخ دے کر آگے بھی کی گئی، لیکن ظاہر سی بات ہے وہ ایک ڈفرنٹ دور تھا۔ یہ روم ٹو مینوور اور اپنی قانونی جو الجھنیں ختم کرنے کا وقت کم ہے اس وقت پی ایم ایل این کے قائد کے پاس، آپ کو کیا لگ رہا ہے جو سامنے منظرنامہ آ رہا ہے؟ دیکھیں، ایک تو بڑا میرے خیال میں سب سے اہم ترین بات جو مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے نکات اٹھائے، مذہبی تو بہت اہم ہے، اس میں سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ کسی بھی سیاسی جماعت کے پاس پاکستان کو مسائل کے گرداب سے نکالنے کا کوئی جامع پروگرام نہیں ہے، اور جو ایک کہتے ہیں نا کہ پولیٹیکل ٹرائبلزم، یعنی کہ سیاسی قبائلیت جو ہے وہ ہمارے یہاں نیشنل لیول کے اوپر آپ کو ڈسکورس پہ ڈومینیٹ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کہ جس میں جوش خطابت ہے، نفرت ہے، اگلے کو گرا دینا ہے، لیکن کوئی ٹھوس بات نہیں کرنا۔ اچھا، ایک تو یہ بات ہوگی، پھر دوسری بات یہ کہ ان حالات میں جب انتخابات ہوتے ہیں اور جس میں خدشات اس بات کے ہیں کہ کل کو جو حکومت کے کل تک اتحادی تھے وہ جب کہہ رہے ہیں کہ جی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے، پاکستان پیپلز پارٹی شور مچا رہی ہے، دیگر جماعتیں شور مچا رہی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ جو بھی پولیٹیکل ڈسپنسیشن اس کے بعد بنے گا، کوئی بھی حکومت بنے گی، اگر یہی حالات رہے تو جو خواب ہے کہ پاکستان میں ایک مستحکم حکومت آئے گی اور ہمارے ہاں جو ہے مہاذرائی کا سیاسی خاتمہ ہوگا، وہ ہونے نہیں جا رہا۔ جب یہ نہیں ہوگا، یعنی کہ وہی والا جو ایک پیراڈاکس آ گیا نا، جو 2018 میں ایک الزام لگ رہا تھا، حالانکہ میرے نزدیک 2018 کے انتخابات ویسے ہی تھے جو 2013 کے تھے، 2008 کے تھے، تیسری دنیا کا جو معیار ہے اس کے مطابق 2013 میں ایٹ لیسٹ سب لوگ، سر عامر صاحب 2013 میں تمام مین سٹریم قیادت الیکشن لڑ رہی تھی، 2018 میں نہیں لڑ رہی تھی، اور بعد میں 2013 کے اندر جو ہے ایٹ لیسٹ اس کے بعد نااہلی اور پولیٹیکل پروسیس سے باہر کرنے والے الزامات نہیں تھے وہاں پہ۔
دیکھیں دو باتیں نا, اگر ایک شخص کنوکٹ ہو گیا ہو تو وہ تو پھر ظاہر ہے کہ اس کو الیکشن سے باہر ہونا چاہیے اور اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. لیکن اس وقت جو پرسیپشن تھا تو عوامی ابھار یہ نہیں تھا کہ جی نواز شریف صاحب سے کوئی بہت زیادہ ہمدردی ہو عوامی حلقوں کے اندر, ان کی پارٹی کے اندر ہوگی, ان کے جو چاہنے والے ہوں گے ان میں ہوگا, لیکن بائی لارج اس چیز کو لوگوں نے تسلیم کیا تھا. تو بات یہ ہوتی کہ اگر اب جو صورتحال ہے وہ یہ کہ یہ سوچا جا رہا ہے کہ جی قانون کو کیسے تبدیل کیا جائے ایک کنوکٹڈ شخص کے لیے راستہ بنانے کے لیے. کہ دو مقدمات میں وہ کنوکٹڈ ہے, لوگ ہر آدمی کہہ رہے ہیں جی ضمانت ہو جائے گی. بھائی ضمانت وہاں پر ہوتی ہے کہ جہاں پر آپ کے اوپر الزام ہوں اور آپ عدالت میں پیش ہونا چاہتے ہو اپنے الزام کی صفائی کے لیے, لیکن جب آپ کنوکٹڈ ہیں, سزا یافتہ ہے, تب تو آپ کو سرنڈر کرنا ہے اور آپ کو جیل جانا ہے. مگر اگر آپ جیل کو بھی راحت قضا بنا دیں گے اور آپ یہ سوچیں گے کہ جی ہمیں راستہ کیسے نکالنا ہے, یہ بڑا سوال ہے نا کہ میاں صاحب جب واپس آئیں گے تو وہ اسٹیج پہ لینڈ کریں گے یا جیل میں لینڈ کریں گے. کوئی اور اس ملک میں قانون کی حکمرانی ہو وہاں تو یہ سوال ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. مفرور ہیں, کچھ دن کا ضمانت دے کے گئے تھے, اس کے بعد وہ ملک واپس نہیں آئے, تو پہلے تو ان کو جیل کی سیر کرنی چاہیے, اس کے بعد باقی معاملات ہیں. لیکن ہمارے یہاں سسٹم کو تبدیل کیا جا رہا ہے, ہمارے یہاں قوانین کو تبدیل کیا جا رہا ہے, ہمارے یہاں آئین کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ کسی ایک شخص کی یا ایک خاندان کا سیاسی احیا کرنا ہے, اس کو ریوائیو کرنا ہے ایٹ دا کاسٹ آف یونٹی آف دا کنٹری. اور اس میں آپ دیکھیے گا کیونکہ جو ہماری پولرائزیشن کی انتہا ہے اس کا میرے خیال میں پتہ نہیں کیا, جو ایون صحافیوں کو بھی اس طرح سے اندازہ نہیں ہوگا کہ آپ عام آدمی سے ملے جو ہم اسلام آباد میں ہوتے ہیں, کراچی میں ہوتے ہیں, وہاں پہ لوگوں میں بڑی کھچاؤ ہے. حیران رہ گیا دیکھ کر, میں حیران رہ گیا دیکھ کر, میں ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ لاہور میں لڑکے والے جو ہیں وہ نواز شریف صاحب کے پوسٹرز پھاڑ رہے ہیں اور اس کی تصویر کے اوپر جو ہے نہیں ہونا چاہیے, یہ بھی اس کو ڈسکریج کرنا چاہیے, اس کو ڈسکریج کرنا چاہیے. یہ میں نہیں کہہ رہا کہ ڈسکریج کریں یا وہ کریں, میں کہہ رہا ہوں یہ سب موڈ آف دا مومنٹ ہے کہ لوگ اتنے بیزار ہیں, اتنے دل شکستہ ہیں, اتنے غصے میں ہیں کہ اگر ان کو مصنوعی طریقے سے لوگوں کو نافذ کیا گیا, ان پہ نازل کر دیا گیا تو پھر مزاحمت ہوگی. کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ قانون کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے, گول پوسٹ تبدیل ہو رہی ہے. یہ دنیا کے کسی ملک میں نہیں ہوتا. یہ جو ہماری اخلاقی گراوٹ ہے نا کہ ہمیں ڈکے نظر آتے ہیں کھیل کے میدان سے, سیاست میں, صحافت میں, جس بھی جگہ کا آپ نام لیں, اس کی وجہ یہ کہ ہماری کوئی موریلٹی نہیں ہے, کوئی اخلاقیات نہیں ہے. آپ نے کہا کہ الیکشن کی لیجٹمیسی کے حوالے سے یہ بڑا اہم سوال ہے اور اس کو بریک کے بعد ہم ایڈریس کریں گے مصطفیٰ صاحب, کیونکہ 2002 کے اندر جب اس ملک کی اہم ترین صف اول کی قیادت نہ ہو, ان کی پارٹیاں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوں, اس کے نتیجے میں ایک الیکشن ہو, کاف لیگ بنے, اس کے بعد وہ سسٹم چلے, تو جو الیکشن کی لیجٹمیسی کے حوالے سے تو ماضی میں بھی سوالات رہے ہیں, اس مرتبہ کیا مختلف ہوگا؟ بریک کے بعد سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ ویلکم بیک. جی مصطفیٰ صاحب, بریک پہ جانے سے پہلے جو میں نے سوال چھوڑا تھا وہ یہ تھا کہ 2002 کے الیکشنز میں جب آپ تقابلی جائزہ کریں, اس سے زیادہ برے حالات تھے. ایک تو obviously ایک مارشل لا سچویشن تھی, بی بی نہیں تھی, نواز صاحب نہیں تھے, پی ایم ایل این کو توڑا, پیپلز پارٹی کا اشر نشر کیا, کاف لیگ بنائی, اور بڑا وہ مینجڈ الیکشن تھا. تو پھر اس وقت وہ الیکشن کی لیجٹمیسی کے بارے میں سوالات تو ہوئے لیکن نظام چل پڑا. کیا یہ 2002 سے بھی زیادہ خطرناک سچویشن ہے یا کچھ اس کے ساتھ ہے؟ وہ شاید اس لیے چل پڑا کہ اس وقت سپٹمبر 11 ہو چکا تھا, اور پھر سپٹمبر 11 کے بعد پاکستان کی ضرورت تھی دنیا کو, ڈالرز کی ریل پیل تھی. تو اس کانٹیکسٹ میں ہم اس چیز سے نکل گئے, اور معاشی طور پہ جو ہماری صورتحال کافی خراب تھی وہ اس وقت تک سنبھل چکی تھی. اس وقت جو صورتحال ہے, جو ذکر کیا ابھی میرے بھائی نے, کہ جو پولرائزیشن ہے سوسائٹی کے اندر, جس طریقے سے ہم سیاسی قبیلوں میں بٹ چکے ہیں, عدم برداشت بہت زیادہ ہے. اور ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے ماریا کہ اس صورتحال میں جہاں پہ معیشت بھی ٹھیک کام نہ کر رہی ہو, لوگوں کے ٹیمپرز ویسے ہی ہائی ہوں, ان کو نہیں پتا کہ انہوں نے اپنا مہینہ, اپنا ہفتہ, اپنا دن کیسے گزارنا ہے, اور اس صورتحال میں ان کا مینڈیٹ ان سے اگر لے لیا جائے تو ان کا ری ایکشن قدرے مختلف ہوگا. ایک کتاب میری نظروں سے بھی کچھ عرصہ پہلے گزری, اور میں بار بار اس بات کو دہراتا ہوں کہ شاید ہمارے ذہنوں میں یہ بات پڑے. کتاب کا ٹائٹل بھی ہاؤ سول وار اسٹارٹ, کہ خانہ جنگی جو ہیں وہ کیسے شروع ہوتی ہیں. اور اس میں جو تحقیق یہ تھی کہ جتنے ممالک کے اندر بھی خانہ جنگی ہوئی, میجورٹی آف دا کنٹریز, زیادہ تر ممالک میں جو سب سے بڑا ریزن بنا خانہ جنگی کا وہ الیکشنز تھے. ہماری اپنی تاریخ میں 1970 کا الیکشن تھا کہ جس کی وجہ سے ملک 2 لاکھ ہو گیا. تو ہم تو اس تلخ تجربے سے گزرے ہوئے ہیں, تو ہمیں تو کانوں کو ہاتھ لگانا چاہیے کہ یار ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ جس کے نتیجے میں ہمارا ایک برا ایکسپیرینس ہے, ہم چیزوں کو دوبارہ اس نہج پہ لے جائیں.
الیکشنز فری اینڈ فیئر ہونے چاہیے. یہ اختیار عوام کے پاس ہونا چاہیے کہ وہ کس کو مائنس کرتے ہیں سیاست سے اپنے ووٹ کے ذریعے اور کس کو نہیں. یہ اختیار نہ کسی جج صاحب کو ایکسرسائز کرنا چاہیے اور نہ کسی جنرل صاحب کو ایکسرسائز کرنا چاہیے. یہ پیورلی عوام کا اختیار ہے. اور یہ ہمارا سارا جو آج ہم بحران دیکھ رہے ہیں یہ انہی چیزوں کی وجہ سے ہوا ہے کہ پسند اور ناپسند کی وجہ سے. آج فلانی پولیٹیکل پارٹی گڈ بکس میں ہے تو اس کو پہیے لگ جائیں گے اور جو نہیں ہے تو وہ بیٹھ کے روتی دھوتی رہے گی. ہمیں اگر نظام کو ٹھیک کرنا ہے, اس ملک کو ڈگر پہ ڈالنا ہے, 76 سال ہو چکے ہیں, 24 سال بعد انشاءاللہ ہم پاکستان 100 سال کا ہو رہا ہوگا. تو اگر اس وقت بھی بیٹھ کے ہم یہی گفتگو کر رہے ہوئے تو ایک 100 سال کا پیریڈ ہم ضائع کر چکے ہوں گے. 76 سال ہم ضائع کر چکے ہیں. کب تک ہم ملک کو اس طرح چلائیں گے؟ اور 76 سال لوگ ویسے ہی کہتے ہیں جی قوموں کی زندگی میں نہیں ہوتے, زیادہ بہت ہوتے ہیں. آپ اتنے ارد گرد دیکھیں, یورپ ٹوٹا, تباہ ہوا, دوبارہ بنا, دوبارہ نہیں. 2 ممالک کی اگزامپل ماریا آپ لے لیں, جاپان کی اور جرمنی کی, سنگاپور آلسو تو, اور ساؤتھ کوریا آلسو, کہ یہ سارے جو ممالک تھے اور جو جاپان اور جرمنی تھے انہوں نے ورلڈ وار 2 کے بعد ان میں تو بچا ہی کچھ نہیں تھا. ان کے اوپر تو حکومتیں آ کر بیٹھ گئی تھیں, ایلائز آ کر بیٹھ گئے تھے. اس کے باوجود وہ آج 75-76 سالوں میں راک باٹم سے, اور ہم تو شکر ہے اس طرح کے حالات میں بھی نہیں ہے, لیکن پھر بھی ہم نے کیا کیا ہے. عامر صاحب اب دیکھیں الیکشن اگر آتا ہے تو بہت بڑا سوال ہے اس کی لیجیٹمیسی کا. چلے لیجیٹمیسی کا تو 2018 میں بھی سوال تھا, پھر بھی اس کے نتائج کو مانا, نظام آگے چلا. اب بھی اگر لیجیٹمیٹی کا سوال ہوگا, آئی ڈونٹ نو مانیں گے چلیں گے کیا ہوگا, پاکستان کی سیاسی جماعتوں کا مینڈیٹ ہے, لیکن اس کے نتیجے میں آپ سیاسی استحکام دیکھ رہے ہیں یا اس کے بعد کے بھی جو سال ہیں وہ ایسے ہی پولیٹیکلی ٹربولنٹ رہیں گے؟ دیکھیں یہاں پہ کوئی بات ٹھیک کرنے کے لیے تیار ہی نہیں. نہ آپ کہیں کہ ملٹری کہیں, سول بیوروکریسی کے کہیں, سب کے اپنے اپنے مزے ہیں. اشرافیہ ہر ایک کی اپنی اپنی ہے اور چوائس بھی اپنی اپنی ہے. مجھے بڑا مزہ آ رہا تھا ابھی عامر ضیاء صاحب نے جب ایک لفظ یوز کیا کہ جیل کو تو راحت قدا بنا لے. وہ میں آج کل زیادہ خان صاحب کی تقریر وہ چل رہی ہے جو انہوں نے اسی طرح اے سی کی صورت میں واشنگٹن میں منہ پہ ہاتھ پھیر کے کہا تھا کہ میں تمہارے اترواتا ہوں, تمہیں بتاتا ہوں میں آ کے. یہاں ہر حکمران اسی طرح کرتا ہے. اچھا اگر کوئی ریفارم کرنے کی کوشش کرے, جیسے ہمارے آرمی چیف نے شہباز شریف صاحب کے ساتھ مل کے, آپ اس کو کہہ دیں شہباز شریف نے آرمی چیف صاحب کے ساتھ مل کے کر لیا, کاکڑ صاحب نے کر لیا, ایک SIFC ادارہ بنا لیا اور کچھ ہو چلی اور کچھ سمگلنگ کے خلاف اور اقدامات ہوئے, تو لوگ اب ان کو مہاتما نہیں بنا رہے, بات نہیں کر رہے. مطلب ہمیں ڈرنا چاہیے ان باتوں سے کہ جن کا کام ہے انہیں کرنے دیں. آج ابھی تک میں سمجھتا ہوں چونکہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ایک فیصلہ دیا, PTI کی وہ ریٹ تھی اور PTI نے بھی اسے قبول کیا. ان کی توقعات ان کے ساتھ ہیں, ان کی فوج سے یہ تو خواہش اسی طرح موجود ہے جس طرح تمام سیاسی جماعتوں کی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بالکل صرف ہمارے ساتھ چلے اور باقی ہمارے ہر مخالف کا راستہ بند کر دے. لیکن چیف جسٹس آف پاکستان کو اب یہ وہ بات ہے جو آئین اور قانون میں نہیں ہے, جو ہمارے دوست, میں بھی, آپ بھی, دوسرے, ہر ایک کو اپنی پسند اور ناپسند ہے کہ اس وقت مجھے قانون کا یہ حصہ پسند ہے. یہ کام مجھے پاناما میں پسند نہیں تھا جب ایک شخص کے لیے سزا ڈھونڈی گئی بلیک لا ڈکشنری سے اور پاناما کے سارے لوگوں کو چھوڑ دیا گیا, آج تک نہیں چھیڑا, اور اقامہ کی بنیاد پہ اور پھر ایک مانیٹرنگ جج بنایا گیا, وہاں پہ بھی ایک شخص تھا. آج اگر ایک اور شخص مکافات عمل کا شکار ہے تو صرف اس اکیلے کی کیوں بات ہو؟ یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ وہ بچے کہاں سے آئے تھے, وہ بھیجے جاتے ہیں. اس معاشرے میں پولرائزیشن جس خان نے بڑھائی تھی, یہ ہم نتیجہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کہیں پہ بھی تعمیری گفتگو نہیں کر سکتے, 2 منٹ کے اندر اندر لڑائی ہو جاتی ہے. یہاں سپریم کورٹ کو مکالمہ کرانا پڑے گا اور سب سٹیک ہولڈرز کو بٹھانا ہوگا. میں تو اس بات سے فارغ ہوں کہ جی آپ کہیں گے جی فوج کا کیا کام ہے, یہ جمہوریت کے قانونی ڈھانچے اور ڈھکوسلے ہمارے ہاں نہیں چلیں گے. ہمیں حقیقت میں آنا پڑے گا, راستہ بنانا پڑے گا اور راستہ نکالنا پڑے گا. اب اگر کوئی یہاں پہ جمہوریت کے دل دادا ہیں تو انہیں نہیں پتا 76 سال میں جمہوریت کیسے چلی تھی, 76 کے ساتھ چلتی رہی ہے. جو مان لیتا ہے ٹھیک ہے, نہیں مانتا تب بھی ٹھیک ہے. ہوتا وہی کچھ ہے جو اب تک خربوزہ اور چھری کے ساتھ. لیکن عامر الیاس صاحب نہیں چل رہی نا سر, آگے نکلنا پڑے گا. سر نہیں چل رہی, مسئلہ یہ ہمارا خیال ہے وہ چل رہی ہے, وہ نہیں چل رہی. میں نے یہی کہا ہے کہ وہ جس طرح بھی چلی خربوزے کی صورت میں کٹا یہ پاکستان ہے, بچا کچھ نہیں ہے. آج آپ کو جو بھی اچھا کام کرنا ہے, کوئی نہ کوئی آپ کو پیرامیٹر رولز آف دی گیم طے کرنے ہوں گے کہ آئندہ 5, 10, 15 سال آپ نے ملک کو کیسے چلانا ہے. آپ کے قرضے ختم ہو چکے ہیں, امداد آپ کی ختم ہو چکی ہے, آپ کو یہاں پہ ہر صورت میں ایکسپورٹ بڑھانی ہوگی, ڈالر آپ کے تبھی آئیں گے, ادروائز تو نہیں آ سکتے. اب آپ کو سعودی عرب نے بھی سب کے لیے پیغام دیا سوئٹزرلینڈ میں بیٹھ کے ان کے
وزیر خزانہ نے کہ اب خیرات اور بھیک اور امداد نہیں ہے ہمارے پاس، ہم صرف کاروبار کرتے ہیں. وہ امریکن کمپنیوں سے یو اے ای اور وہ بلا کے ساری سسٹم بناتے ہیں کہ ہمیں یہاں انویسٹمنٹ کرنی ہے. کیا یہ حالات ٹھیک ہے؟ ریٹرن کیسا ہوگا؟ استحکام ہوگا نہیں ہوگا؟ کوئی پیسہ آپ کے اوپر وہ لگانے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی ملک بھی. ٹھیک بات ہے. تو یہاں پہ ہمیں اور آپ کو سب کو یہی کردار ادا کرنا ہوگا، کسی کو اچھا لگے کسی کو برا لگے، کہ کچھ چیزیں طے کر لی جائیں، اس کے اندر سارے آ جائیں اور پھر الیکشن لڑ لیں. ٹھیک بات ہے. عامر ضیاء صاحب یہ جو بات کی ہے عامر الیاس رانا صاحب نے، اس سے تو کوئی بھی ایشو ڈس ایگری نہیں کر سکتا. ایشو صرف یہ ہے کہ بھائی یہ اس وقت یہ ٹرسٹ، یہ لیجیٹمیسی، یہ مینڈیٹ یہ آئے گا کہاں سے؟ بیکاز اتنا زیادہ عدم اعتماد ہے سیاسی جماعتوں کا ایک دوسرے پہ، اس پورے نظام کے مختلف کرداروں اداروں کا ایک دوسرے کے اوپر. تو کیا یہ سپیس ہے اب ہمارے پاس، یا یہ ہم نے یہ بھی کھو دی ہے کہ کوئی بیٹھ کر یہ سارے معاملات کے اوپر سالسی کر لے؟ چلے سالسی کا لفظ استعمال کر لیں. سالسی بالکل ہونی چاہیے، اور آؤٹ آف دا باکس آپ کو کچھ سوچ نکالنی پڑے گی کہ اس میں کئی صورتیں ہو سکتی ہیں کہ جو متنازع چہرے ہیں وہ ایک قدم پیچھے ہٹ جائیں، انہی کی جماعت کے جو نان کانٹروورشل لوگ ہیں وہ سامنے آ جائیں. آپ کو اس جو ایک کہتے ہیں نا کہ باٹل نیک آ گیا ہے، ایک آپ جامد ہو گئی چیز، اس کو توڑنا پڑے گا. لیکن ہمارے یہاں جو مسئلہ ہے کہ ہماری سیاست جو ہے شخصیتوں کی گرفت میں ہے، وہ بالکل کہتے ہیں ارغمال بن چکی ہے. آپ کو اگر کہتے ہیں نا ایشوز کی بنیاد پر کہ بھئی پیپلز پارٹی بھی ہو، پی ٹی آئی بھی ہو، نون لیگ بھی ہو اور دیگر جماعتیں بھی ہوں، تو ان کے اندر اگر آپ کو چینج آف فیسز، بالکل جو دنیا کی ہر ڈیموکریٹک پارٹی میں ہوتا ہے کہ بھئی آپ کا لیڈرشپ ہر 2-4 سال کے بعد تبدیل ہوتی ہے، ہونی چاہیے، انتخابات ہونے چاہیے، تو شروعات وہاں سے ہوگی. اگر آپ انہی کھلاڑیوں کو کہ جن لوگوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف بہت زیادہ اناد ہے، غصہ ہے، ایک دوسرے سے بدلہ لینے کی خواہش ہے، کیونکہ دیکھیں نا نواز شریف صاحب پہ ان سے اگر سوچیں ان کے زاویے سے کہ 3 بار کے ان کا دل دکھا ہوا ہے، غصے میں بھی ہوں گے، ان کے اندر یہ بھی ہے کہ جی میں احتساب بھی کروں، بدلہ بھی لوں. بے شک وہ اس وقت انہوں نے بیانیہ تبدیل کر دیا اپنے کسی کے مشورے میں آ کر، لیکن اپنی انٹینٹ انہوں نے شو کر دی ہے کہ جی اگر ان کے بس میں ہو تو یہ کام کریں گے. تو جب تک آپ ایک میانہ روی کی طرف نہیں لے کے جائیں گے. اور پھر دوسری بات ایک چیز طے کر لیں، یا تو کہہ دیں کہ اس ملک میں کرپشن جو ہے، بدعنوانی کوئی ایشو نہیں ہے، اٹس اے نان ایشو. لیکن پاکستانی عوام، وہ میں نے کئی مرتبہ کہا بھائی کھیلنے کو چانس سارے نہیں مانگتے، وہ کہتے ہیں کامن سینس والی قیادت اور نسبتاً دیانتدار ہوں، ایماندار لوگ آ جائیں. اب 25 کروڑ کے ملک میں اتنی بڑی بڑی سیاسی جماعتوں میں ایسے لوگوں کا ملنا مشکل کام نہیں ہے، مل سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ہمارے اداروں کو کلیدی کردار ادا کرنا پڑے گا، سیاسی جماعتوں کو کرنا پڑے گا، کچھ لوگوں کو ایک قدم پیچھے ہٹنا پڑے گا کچھ عرصے کے لیے، نئی قیادت کو آنا چاہیے. اس کے بغیر معاملہ بنے گا نہیں. اگر آپ سوچتے ہیں ورنہ ہم اسی گرداب میں رہیں گے کہ آپ دیکھیں نا شریف خاندان کے خلاف ایک پوری ان کے حامی بھی ہیں، ان کے لوگ بہت خلاف بھی. یہی حال جو عمران خان کے صورت میں آپ کو نظر آ رہا ہے. تو آپ کو جب تک کوئی کہتے ہیں نا کوئی بیچ کی راہ نہیں نکالتے اور چینج آف فیسز نہیں کرتے، معاملات مجھے حل ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے ہماری. لیکن عامر صاحب عامر ضیاء صاحب چینج آف فیسز تو تبھی ہوں گے نا کہ جب آپ الیکٹورل پروسیس کو چلنے دیں، خود ہی چھٹ جائے گا سب کچھ، چھاننی میں سے نئے لوگ آئیں گے. جب آپ بار بار اس کو ڈسرپٹ کرتے ہیں تو یہ اسی کا شاخسانہ ہے نا. مجھے عرض کرنے دیں کہ ہماری یہاں کچھ فکری مغالطے ہیں. ایک فکری مغالطہ یہ بھی کہ جی الیکشن ہوتے ہیں. بھئی اگر الیکشن جس طرح سے ہو رہے ہیں کہ اس کو مینج کیا جاتا ہے، اس میں مینیپولیشن ہوتی ہے، پیسوں کا استعمال اب یہ ہو گیا کہ جلسے میں کھانا بھی وہ مطلب لوگ کھانا کھلا رہے ہیں، تو مزید ایک مطلب دولت مندوں کا کھیل بن گیا ہے. یہ پہلے ہی تھا، مزید آپ نے سٹیکس بڑھا دی ہیں. جب تک آپ ریفارم نہیں کریں گے اس چیز کو، تو آپ کو صرف یہ نہیں کرنا کہ الیکشن کرانے. اگر الیکشن اس کرپٹ سسٹم میں ہوں گے اور ان تمام لوگوں کو اجازت ہوگی جن کے پاس طاقت بھی ہے، پیسہ بھی ہے، کرپشن بھی ہے، تب تو پورا سسٹم مینیپولیٹ ہو جائے گا، ہائی جیک ہو جائے گا. تو آپ کو ایماندار لوگوں کے لیے، مڈل کلاس کے لیے، پڑھے لکھے لوگوں کے لیے، نئے لوگوں کے لیے جگہ بنانی پڑے گی، نوجوانوں کی جگہ بنانی پڑے گی. جماعتوں کی بھی جو بات ہوتی ہے، ایلیٹ کیپچر ہے نا سر، ایلیٹ کیپچر جو ہوا ہے نا ہماری عامر صاحب، بالکل سیاستدانوں کے علاوہ بھی ملک کے باقی حصوں میں بھی ایلیٹ کیپچر ہے. مجھے اس بحث کو سمیٹنا مصطفیٰ صاحب ہر جگہ پر ہے. یہ جو عامر ضیاء صاحب نے بھی بات کی نئی جماعت کی بھی، اس سے مجھے میں نے کہا بیٹھے سوال ہی پوچھ لوں. جو ایک نئی جماعت کے حوالے سے آپ لوگوں کی مشاورت تھی، وہ کس حد تک پہنچی؟ اس کے کیا ابھی مراحل میں ہیں؟ دیکھیں یہ ڈیبیٹ چل رہا ہے کہ الیکشن سے پہلے ہونی چاہیے، الیکشن کے بعد ہونی چاہیے. کچھ دوستوں کا خیال ہے کہ الیکشن سے پہلے ہونی چاہیے اور کچھ کا خیال ہے الیکشن کے بعد ہو. بڑا کوئکلی میں کیونکہ سیاستدان ہوں تو اس چیز کے اوپر کامنٹ کرنا بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ ہم جب باقی سارے جوڈیشری کو، اسٹیبلشمنٹ کو ہم کرٹیسائز کرتے ہیں تو سیاستدانوں کو اپنے اندر بھی جھانکنا چاہیے. عامر بھائی نے ایک بات کی، ہم سیاستدان سب سے بڑے آبسٹیکل ہیں نئی قیادت سامنے آنے کے راستے میں. اس کی میں آپ کو صرف ایک ایگزامپل دیتا ہوں، لوکل گورنمنٹ الیکشنز. ٹھیک بات ہے. کوئی پولیٹیکل پارٹی اس ملک میں
جو عوام کی اقتدار کے اندر شراکت داری ہے کہ ان کے جو مسائل ہیں وہ گھر کی دہلیز کے اوپر حل ہو، ان کا کاؤنسلر حل کرے، ان کا چیئرمین حل کرے. ہم صرف اس لیے اس نظام کی راہ میں رکاوٹ ہیں کہ وہاں پر آلٹرنیٹ قیادت نہ پیدا ہو جائے. لوگوں کو اپنے ایم پی اے کے دروازے پر ہی آنا پڑے، سینیٹر کے پاس ہی جانا پڑے، لوگ اپنے مسائل اپنی دہلیز پہ حل نہ کریں. اسٹوڈنٹ یونینز آپ اٹھا لیں، پوری دنیا میں اسٹوڈنٹ یونینز سے نئی قیادتیں نکلتی ہیں، لوکل گورنمنٹ سے نکلتی ہیں. اور ہمارے ہاں کیونکہ سیاست کو ہم اس طرح قابو میں رکھنا چاہتے ہیں کہ کوئی نہ آئے، نہ انٹرسٹ کو ڈیمیج کرے یا نقصان پہنچائے، تو پولیٹیکل پارٹیز کو بھی ریفارم کی ضرورت ہے. اور اس ریفارم نہ ہونے کی وجہ سے جو عامر بھائی بات کر رہے تھے کہ ہم ایک ڈیڈ لاک کے اوپر آ گئے، 30 40 سال کی آپس میں ناراضگیاں ہیں، شک شبے ہیں ایک دوسرے کے اوپر. ہمیں آگے بڑھنا ہے، پاکستان کو آگے بڑھانا ہے. سپیس ہے نئی جماعت کی الیکشن کے بعد سپیس ہے آپ کی پولیٹیکل؟ دیکھیں میرے خیال سے تو سپیس ہے، اور وہ اس لیے سپیس ہے، یہ میرا پوائنٹ آف ویو ہے کہ جو ہمارے گراؤنڈ پہ حالات ہیں وہ بہت حد تک بدل چکے ہیں. اور جو ہماری ایک پولیٹیکل پارٹی تحریک انصاف کو چھوڑ کے باقی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ اس معاشرے کے سب سے بڑے طبقے کو ٹارگٹ نہیں کر پا رہی، اس کے اندر اس کی کوئی اپیل نہیں ہے. میں بات کر رہا ہوں 35 سال سے کم عمر کے لوگوں کی. اس وقت تقریباً 5 کروڑ 70 لاکھ ووٹر جو ہے وہ 35 سال سے کم عمر کا ہے. باقی جماعتوں کی بہت کم اپیل ہے اس طبقے میں. اور پھر ہم نے یہی گفتگو اگر جاری رکھنی تو ریفارمز کی بھی بات ہونی چاہیے. جماعتوں کو یہ آخر لوگوں کے اندر جو بیزاری پیدا ہو رہی ہے سیاست سے، وہ اس لیے پیدا ہو رہی ہے کہ یار یہ آپس کی تو لڑائی لڑ رہے ہیں لیکن ہمارے پرابلمز کی خاطر تو ابھی تو پھر بہتر وقت ہوا نا لانچ کا. تو ابھی بہتر وقت ہوا کہ ابھی اناؤنسمنٹ ہو. اس میں کیا کوئی سوچ بچا رہے، کوئی قانونی رکاوٹیں ہیں؟ عباسی صاحب ابھی سوچ رہے ہیں، عباسی صاحب میرے خیال سے سوچ رہے ہیں، مشاورت کر رہے ہیں. اور 3 سالوں میں پچھلے ہمارے ہر جماعت حکومت میں رہی ہے. آپ یو نیم اے پولیٹیکل پارٹی ان پاکستان اینڈ اٹس بین ان گورنمنٹ، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، تحریک انصاف ہو، نون ہو، JUI ہو، MQM ہو، ANP ہو، ساری جماعتیں تو حکومت میں رہیں. ان کے اپنے مسائل تو ختم ہو گئے لیکن لوگوں کے مسائل تو ختم نہیں ہوئے. تو اس وجہ سے ایک گنجائش ریفارم اورینٹڈ پارٹی میں سمجھتا ہوں کہ موجود ہے. اب دیکھیں عباسی صاحب سوچ لے ذرا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ سب کا. ہم بریک پہ واپس آئیں گے. تو فلسطین کے حوالے سے آج فارن آفس نے رسپونڈ کیا ہے، اس پہ بات کریں گے خاص طور پہ کہ اس پورے ایشو کے اوپر OIC کیا کردار ادا کر سکتا ہے. 18 تاریخ کو ان کا اگلا اجلاس ہے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. فلسطین اور اسرائیل کی کشیدگی 8ویں روز کے اندر داخل ہو گئی ہے. ذرا امیجن کریں کہ آپ کی زندگی کا آغاز ایک ریفیوجی کیمپ سے ہوا ہو 1949 میں، اور اس کے بعد اپنی پوری زندگی ایک تنکا جوڑ کے اپنا آشیاں بنائیں، اپنی زندگی کو دوبارہ کھڑا کریں، اور پھر ایسا موقع آئے کہ اپنی زندگی کے بالکل آخری دہائی کے اندر آپ کو دوبارہ ریفیوجی کیمپس میں جانا پڑے. یہ کہانی ہے فلسطین کے لوگوں کی. یہ لوگ ٹویٹ کرتے ہیں، یہ بتاتے ہیں سوشل میڈیا پہ کہ ان کے صبح و شام کیسے گزر رہے ہیں اور زندگی سے کیسے ان کی جو امید ہے وہ دم توڑ رہی ہے. گزشتہ 8 دنوں کے بعد اس پورے تنازع کے نتیجے میں جو ترین تفصیلات ہمارے پاس، اس کے مطابق گزشتہ 8 دنوں میں 2329 معصوم فلسطینی شہری جبکہ شہید ہوئے ہیں، جبکہ 9714 زخمی ہو چکے ہیں. پچھلے 8 دنوں میں شہید کیے گئے فلسطینیوں کی تعداد 2014 جو اب تک کی سب سے بڑی تعداد ہے. 2014 میں فلسطین اسرائیل کے درمیان 50 روزہ کشیدگی کے نتیجے میں تقریباً 2251 لوگ جو تھے فلسطینی شہید کیے گئے تھے. غزہ پر اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں تقریباً 4.5 لاکھ فلسطینی نقل مکانی پر مجبور ہو چکے ہیں. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق غزہ کا نظام صحت تقریباً تباہ ہو چکا ہے اور بہت بڑے انسانی بحران کے پیدا ہونے کا خدشہ ہے. اقوام متحدہ کی ریلیف ایجنسی برائے فلسطین UNRWA کے مطابق صاف پانی کی کمی کے باعث 20 لاکھ لوگوں کی زندگی خطرے میں ہے. ہیلتھ ورکرز جو ہسپتالوں میں مناظر دیکھ رہے ہیں، اب مین سٹریم میڈیا کے اندر تو یہ خبریں اس طرح سے نہیں چل پا رہی کیونکہ ایک کلیئر بائس ہے ویسٹرن میڈیا کا، لیکن سوشل میڈیا کے تحت جو لوگوں تک خبریں پہنچ رہی ہیں اس میں جو وہ لوگ ہیں جو ریسکیو ورکرز دیکھ رہے ہیں ہسپتالوں کے اندر، وہ کیا مناظر ہیں انہی کی زبانی سنی. اضطرت إدارة مستشفى الأقصى إلى إحضار ثلاجات الغذاء من مصانع العودة ومصانع الغذاء لكي يحفظوا فيها جثث الشهداء. الوضع مزري جدا، وإدارة المستشفى في حالة انهيار. الخدمات الصحية، خدمات حفظ الجثث، خدمات الموتى كلها ضعيفة.
یہ ریسکیو ورکر کہہ رہا ہے کہ اب ہسپتالوں کے اندر لوگوں کی ڈیڈ باڈیز رکھنے کی جگہ بھی نہیں رہی ہے. ان کے جو مارگز ہیں وہاں پر جگہ اور کیپیسٹی ختم ہو چکی ہے. خالی جو فلسطینی ہیں، غزہ کے شہری ہیں، وہی نہیں، جو میڈیا کے ورکرز کے ساتھ اسرائیلی حکومت اور اسرائیلی فوج کر رہی ہے وہ بھی ایک شرمناک پہلو ہے. گزشتہ 8 دنوں میں 12 صحافی، آپ ذرا یہ نوٹ کیجئے یہ فگر، 12 صحافی اپنی ذمہ داریاں نبھاتے ہوئے بمباری کے نتیجے میں مارے گئے ہیں. اور اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں 13 صحافی ایسے بھی ہیں جو ابھی شدید زخمی ہیں. صحافی بھی اب اسرائیل اور فلسطین کے اس ڈسپیوٹ کے اندر سیف نہیں ہے. ایسی ایک کہانی 2008 میں ایک فلسطینی صحافی تھے، اسرائیلی بمباری ہوئی، اس کے نتیجے میں وہ معذور ہو گئے، اب وہ ویل چیئر پہ ہیں. ذرا آپ امیجن کیجئے، آپ کو ہم وہ دکھائیں گے ویژولز، وہ ویل چیئر پہ ہیں، وہ ویل چیئر پہ رپورٹنگ کرتے ہیں. ابھی بھی اس کانفلکٹ کے نتیجے میں ان کے بہت سارے دوست شہید ہو رہے ہیں، زخمی ہو رہے ہیں، لیکن ان کا جو ہے حقائق اور کہانی اور سچ پہنچانے کا جو عزم ہے وہ کسی طریقے سے بھی مان نہیں پڑا. ذرا یہ دیکھیے. استشهد يمكن ما يقارب 8 وفاقدين منهم 8 زملاء صحفيين، لكن احنا مستمرين. پاکستان کا موقف ہمیشہ سے ہی ایک کنسسٹنسی رہی ہے اس کے اندر. بڑی کلیئر بات ہے کہ پاکستان کے جو شہری ہیں ان کے دل فلسطینیوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں، تو پاکستان کی ریاست اور حکومت بھی اپنے شہریوں کے موقف سے بالکل اگری کرتی ہے. اور آج جلیل عباس جیلانی صاحب نے جو کیئر ٹیکر ہمارے فورن منسٹر ہیں، انہوں نے اس حوالے سے پاکستانی موقف کی جو وضاحت کی ہے، ذرا سنیے. تو نمبر 1 2 اسٹیٹ سولوشن کی جو پوزیشن ہے وہ دیٹ از دی کنسسٹنٹ پوزیشن. اس کے اندر پری 1967 بارڈرز اور القدس الشریف ایز دی کیپٹل آف پیلسٹینین اسٹیٹ کی بات ہے. نہ سعودی عربیہ کی پوزیشن میں کوئی تبدیلی ہے، نہ ہی کسی اور اسلامک کنٹری کی پوزیشن میں تبدیلی ہے. مسلم کنٹریز کا ایک پلیٹ فارم OIC بھی ہے. فلسطینیوں سے جب بات کریں، ان کے صحافیوں سے، ان کے ایکٹیوسٹ سے، تو OIC کی کارکردگی کے حوالے سے انہیں بڑا گلہ رہتا ہے. بہرحال جی، OIC کی جو میٹنگ ہے، اس کا جو ایجنڈا ہے، اس حوالے سے کیئر ٹیکر فورن منسٹر نے کیا بتایا، ذرا سنیے. 18 تاریخ کی جو میٹنگ ہو رہی ہے OIC، اس کا تعلق ہے، تو اس کے اندر ایک ہی ایجنڈا ہے کہ کس طریقے سے اسرائیلی ایگریشن کو بند کیا جائے، پیلسٹینین جو ہیں ان کے جو رائٹس کو کس طریقے سے پروٹیکٹ کیا جائے، اور کس طریقے سے سیز فائر کو پہ عمل درآمد کرایا جائے، کس طریقے سے ہیومینیٹیرین اسسٹنس جو سی ہے امیڈیٹ، جس کی بہت حد تک ضرورت ہے. 3 مزید دن ہیں جس کے بعد OIC کی میٹنگ ہوگی، اور اب اس دوران دیکھیے کتنی بمباری مزید ہوگی، کتنی جانیں اور جائیں گی، کتنے لوگ اپنا گھر مزید چھوڑیں گے، کتنا بڑا ہیومینیٹیرین کرائسس جو ہے اس کا اسکیل بڑھ جائے گا. یہ وہ تمام سوالات ہیں. دنیا کو تیزی سے ایکٹ کرنا ہوگا. 8 دن ہو گئے ہیں جو اس قسم کا نقصان ہو رہا ہے. یہ اگر آج کلیکٹیولی اس کو نہیں روک پائے تو پھر یہ تمام جو ہیومن رائٹ آرگنائزیشنز اور یہ جو تمام ہائی روڈ لیے جاتے ہیں اسٹیٹمنٹس کے اندر، ان کی کیا جگہ رہ جائے گی. بہرحال جی، حکومت پاکستان اس حد تک کیا سفارتی سطح پر اقدامات کر رہی ہے، ذرا یہ موقف ہم جانیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہے ممتاز زہرا بلوچ صاحبہ، ترجمان وزارت خارجہ. بہت شکریہ ممتاز صاحبہ. سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ ابھی تک ظاہر سی بات ہے یہ 18 تاریخ کو ہونی بھی ہے ایک میٹنگ، لیکن ساتھ ساتھ پاکستان نے اپنی پالیسی بڑی کلیئر بتا دی ہے، اپنی سٹینڈنگ بالکل کلیئر بتا دی ہے. سفارتی مختلف پلیٹ فارمز پہ ابھی تک ہم کیا کر رہے ہیں، ہماری کیا پروگریس ہے اس حوالے سے؟ شکریہ. ایکچولی یہ جو اس وقت صورتحال ہے فلسطین میں، اس پر پاکستان کا جس طرح کہ آپ نے کہا بڑا کھل کے ایک موقف سامنے آیا ہے، اور پاکستان نے اپنی پوزیشن یونائٹڈ نیشنز میں جو ہیومن رائٹس کاؤنسل ہے اس کے اجلاس میں بھی، اور جو UN جنرل اسمبلی کا اس وقت اجلاس جاری ہے وہاں پہ بھی پوزیشن بڑی کلیئرلی پروناؤنس کی ہے. اس کے علاوہ ہمارے جو پرماننٹ مشن جدہ میں ہے OIC کا، وہ اس وقت OIC کے ممالک کے ساتھ رابطے میں ہیں، اور ہماری کوششوں سے تمام جو OIC کے ممالک ہیں ان کی کوششوں سے ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس ہونے جا رہا ہے 18 تاریخ کو، جس طرح کہ آپ نے بتایا، اور وہ پاکستان اس ایگزیکٹو کمیٹی کا ممبر ہے اور وہاں پر اپنا ایک رول ادا کرے گا تاکہ OIC کی ایک متفقہ پوزیشن سامنے آئے. صحیح. ہیومینیٹیرین کرائسس بھی بہت بڑھتا جا رہا ہے، وہاں پر امداد پہنچانی بھی ضروری ہے. اس حوالے سے مختلف آرگنائزیشن زمین پر کام کریں، لیکن حکومتیں بھی اپنے تئیں اس میں اپنا ہاتھ بٹاتی رہتی ہیں.
پاکستان کوئی ہیومینیٹیرین کرائسس کے حوالے سے کوئی امداد یا جو ایڈ ہے اس کے پہنچانے کے بارے میں سوچ رہا ہے؟ اور اگر یہ کوئی تھاٹ ہے تو اس میں چیلنجز کیا کیا ہیں اس وقت سامنے؟ جی بالکل، اس سلسلے میں آج وزیر خارجہ نے بھی اس پہ اپنا بیان دیا، اور اس میں اہم چیز یہ ہے کہ ہم اپنے فلسطینی جو بھائی اس وقت غازہ میں موجود ہیں ان کو ہم اپنا ایک جو سینس آف سمپتھی ہے وہ کنوے کریں. صرف انٹرنیشنل سطح پر آواز بھی ہم اٹھائیں گے، لیکن ساتھ ساتھ ہماری خواہش ہے کہ ہم ان کو ہیومینیٹیرین اسسٹنس بھی دے سکیں، کیونکہ ڈائریکٹ آپ جس طرح جانتے ہیں ہماری وہاں پر اپروچ نہیں ہے، تو ہم اس وقت یونائٹڈ نیشنز کے تھرو یہ ان کے ساتھ، ان کی جو ڈفرینٹ ایجنسیز ہیں ان کے ساتھ رابطے میں ہیں، تاکہ ایک لائحہ عمل تیار کیا جا سکے جس کے تھرو پاکستان اپنی اسسٹنس غازہ تک پہنچا سکے. جب ہم اسسٹنس کی بات کرتے ہیں تو ہم کس طرح اسسٹنس کی بات کرتے ہیں؟ کیا ہم اس میں کھانے پینے کی اشیاء یا ہیومن ریسورس کی بات کرتے ہیں، یا پھر ہم رقم کی بات کرتے ہیں؟ یہ طے کر لیے ہم نے پیرامیٹرز کیا ہوں گے اس اسسٹنس کے؟ دیکھیں، اسی وجہ سے ہم جو یونائٹڈ نیشنز کی ڈفرینٹ ایجنسیز ہیں ان کے ساتھ رابطے میں ہیں، اور اس میں ان کو وہ ہمیں ایڈوائز کریں گے کہ ان کو کس قسم کی وہاں پر ایگزیکٹلی سپورٹ چاہیے، کیونکہ ان کو نہ صرف پاکستان سے بلکہ دنیا بھر سے اسسٹنس آ رہی ہے، تو ہم وہ اسسٹنس آفر کرنا چاہتے ہیں جس کی ان کو ضرورت ہے. اور اسی وجہ سے انروا بھی ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی جو یو این کی ایجنسیز ہیں، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہے، تو ان کے ساتھ مل کر ہم ایک لائحہ عمل تیار کر رہے ہیں. تو جلد ہی جب چیزیں فائنل ہو جائیں گی پھر ہم اناؤنسمنٹ کریں گے. ممتاز صاحبہ، اس پورے کرائسس کا خاص طور پہ ابھی اسپیسیفکلی آپ کو سفارتی حل نظر آ رہا ہے؟ کیا یہ ڈپلومیٹکلی اس کا سولوشن ہوگا، یا خدا نخواستہ اب سفارتی حل سے آگے کی بات ہے؟ دیکھیں، کسی بھی ڈسپیوٹ کا جو حل ہے وہ سفارتی سطح پہ ہی کیا جاتا ہے. جنگ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہوتی، اور اس وقت بہت ہی ایک انفارچونیٹ اور افسوسناک سچویشن ہے، اور پاکستان اسی وجہ سے زور دے رہا ہے کہ جلد سے جلد سیز فائر کرایا جائے، تاکہ جو اس وقت ایک ہیومینیٹیرین سچویشن بنی ہوئی ہے غازہ میں، اور وہاں کے جو عوام ہیں ان کو ایک بہت ہی مشکل کا سامنا ہے، اس کا خاتمہ کیا جا سکے. اور بالکل ایک ہی طریقہ ہے کہ سیز فائر ہو اور اس پر دوبارہ سے ڈائیلاگ کیا جائے. یہ جو اس وقت ہم صورتحال دیکھ رہے ہیں یہ 7 اکتوبر سے نہیں شروع ہوئی، پچھلے 70 سالوں سے یہ مسئلہ ہے، اور کیونکہ ڈائیلاگ اور ڈپلومیسی پہ فوکس نہیں کیا گیا، اس وجہ سے ہم آج یہ مسئلہ دیکھ رہے ہیں. اور اس لیے ضروری ہے کہ ہم ڈائیلاگ پر اور ڈپلومیسی پر دوبارہ سے آئیں اور فلسطین کا مسئلہ حل کرنے کی کوشش کریں. صحیح. آخری سوال، یہ پہلی مرتبہ جس طرح سے فلسطین اور اسرائیل کا مسئلہ پلے آؤٹ کر رہا ہے ساؤتھ ایشیا کے اندر، ہم نے دیکھا کہ ہمارا پڑوسی ملک بھارت، اس نے بالکل کلیئرلی اسرائیل کے ساتھ اپنی جو الیجنس ہے اس کو پہلے دن سے ظاہر کر دیا، اور جو ایک خدشہ ہے لوگوں کا کہ اس ماڈل کو استعمال کرتے ہوئے شاید کشمیر یا اس کے ویسینٹی میں جو ہم دیکھتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ بھارت میں یہ جو پلے آؤٹ سارا کر رہا ہے، اس پہ ہے نظر فارن آفس کی اور حکومت پاکستان کی؟ جی، حکومت پاکستان بالکل ہر وقت جو انڈیا کے ناپاک عزائم ہیں ان پر نظر رکھے ہوئے ہیں، اور ہم نے کئی دفعہ کہا ہے کہ پاکستانی قوم اپنا دفاع کرنا جانتی ہے، اور ہم نے پہلے بھی کیا ہے، آگے بھی کریں گے. جو انڈیا نے جو 2019 میں کشمیر میں جو ایک اسٹیپس لیے تھے وہ بالکل ہی ان ایکسیپٹیبل ہیں، اور اس پہ بھی ہم نے انٹرنیشنل کمیونٹی پر زور دیا ہے کہ ان سٹیپس کو واپس لینا چاہیے، کیونکہ اسی طرح کے سٹیپس جو ہیں وہ بعد میں ہیومینیٹیرین سچویشن میں کنورٹ ہو جاتے ہیں. بالکل صحیح. بہت شکریہ. ظاہرہ بلوچ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھیں، اور ساتھ ساتھ یہاں پہ پاکستانی فارن آفس کو ذرا پرو ایکٹیولی ڈپلومیسی اس کانٹیکس میں بھی کرنی ہوگی کہ کشمیر میں کو لے کر یہ جو کچھ خدشات ہیں سیریس تھنکرز کے
جو فॉरेन पॉलिसी के मामला समझते हैं, इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट को समझते हैं कि कहीं इस तरह की कोई सिचुएशन खुदा न खास्ता रेप्लिकेट करने की कोशिश भारत ना करे कश्मीर के अंदर. तो उसके लिए हमें प्रिएम्प्टिवली जो है काम करना होगा. प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया. अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा. ख्याल रखिए. खुदा हाफिज.